अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहजेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की, जिसकी दूसरी लहर में तेजी आ गई। गुज़िश्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड 75 अमवात हुई, जो 4.5 माह बाद एक रोज़ में सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। मुल्क भर में अमवात की तादाद 8,166 तक पहुँच गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,829 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मजमूई तौर पर मुल्क में 4,03,311 अफराद वायरस का शिकार हैं। कोरोना से निपटने में मददगार तिबी अमला भी इस वबा के निशाने पर है। पेशावर में एक और डॉक्टर जान की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से 25 डॉक्टर्स और 40 पैरामेडिक स्टाफ की जान जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के 2 अटॉर्नी जनरल्स को कोरोना होने के बाद पूरे स्टाफ का टेस्ट कराने का फैसला कर लिया गया है। न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन में वायरस की तशखीस हुई है। स्क्वाड के मुतासरा अरकान की तादाद अब 8 हो चुकी है। और मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के मुतालिक मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा की नुमाइंदा अरहम खान से। जी अरहम, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर अपना कहर ढा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 75 अफराद कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि 67 अमवात हुई थी कोरोना की वजह से, और उससे पहले दूसरी लहर में ही 2 दफ़ा 59 अफराद मौत का नवाला बन चुके हैं कोरोना वायरस से। मुल्क में जो शरह अमवात है वो 2% है। अगर हम टेस्ट की बात करें तो रोज़ाना की बुनियाद पर 30,000 से 40,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, और मुल्क भर में जो पॉजिटिविटी रेशो है वो 6 से 8% है। लेकिन अमवात केसेस के मुकाबले में ज़्यादा हो रही हैं। केसेस का खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अब चूंकि दिसंबर भी आ गया है तो 3,000 से ज़ायद केसेस होंगे, लेकिन आज भी 2,800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए, और गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ के दौरान भी जो केसेस हैं वो 3,000 से कम थे। लेकिन जो शरह अमवात है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा होती जा रही है। माहिरीन भी यही कह रहे हैं कि जो दूसरी लहर है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और जो तशवीशनाक मरीज़ों की जो तादाद है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जी ठीक है, और हम अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद का हफ्ता मनाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने आवाम से पुरहजूम जगहों पर ना जाने की अपील की है। मजीद उनका क्या कहना था, ये सुन लेते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर शदीद प्रेशर आ सकता है, कुछ प्रेशर ऑलरेडी आ रहा है, लेकिन ना सिर्फ कि ये प्रेशर आ रहा है बल्कि इससे हमारी कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं। मास्क का इस्तेमाल, थोड़ा सा फासला रखना 6 फुट का, हजूम वाली जगह से इज्तनाब, हाथ धोना, ये वो तमाम सादी सी चीज़ें हैं जिसको अपनाना ज़रूरी है। SOPs को स्ट्रेस करने के लिए, उनकी कंप्लायंस को लाजमी बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए हम इस हफ़्ते का पूरा इस्तेमाल करें। जैसे लोग हफ़्ता सफाई की बात करते थे, इसको इन SOP की कंप्लायंस का हफ़्ता तजवीज़ कर रहे हैं हम, इसको अपनाया जाए, इख्तियार किया जाए। दुनिया भर में कोरोना से अमवात 14,86,000 से जायद हो गई। 6 करोड़ 41 लाख से जायद केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आइंदा बरस 23.5 करोड़ इंसानों को हंगामी इमदाद की। PID इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म के मुआवनीन खुसूसी शहबाज गिल और शहजाद अकबर की मीडिया ब्रीफिंग इस वक्त जारी है। आपको बराह रास्त दिखा के कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते, जो मैं समझता हूँ कि आप लोग, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में हम लोग यहाँ के हालात, वाक़यात और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। अगर एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट के सवालात का जवाब नहीं दे सके तो यहाँ पे अगर कोर्ट में आ जाते और जो चार्जशीट हुई है तो उस चार्जशीट का जवाब कैसे देते, या कटहरे में खड़े होके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज के सवालों का जवाब कैसे देते। और डार साहब का माजी भी मैं थोड़ी सी याद दहानी करा दूँ कि माजी में भी जब इनको एक दफ़ा कानून के शिकंजे में आए थे ये, तो उस वक़्त भी इन्होंने फौरी तौर पे इकबाली बयान दे दिया था 164 का हुदैबिया पेपर मिल के केस में, जहाँ पे उन्होंने सारा सच उगल दिया था कि जितनी मनी लॉन्ड्रिंग काजी फैमिली के नाम पे की गई थी वो शरीफ फैमिली के लिए की गई थी। अब ये जो इंटरव्यू के बारे में आपसे गिल साहब ज़रा तफसील से बात करेंगे। कुछ चीज़ें उन्होंने जो बात की वो भी बड़ा ज़रूरी है कि आपके सामने थोड़ा सा मैं हक़ाइक़ को रख दूं कि किस तरह से वो जितने एक्सपोज तो इंटरव्यू में हो चुके वो तो सबके सामने है, लेकिन इंटरव्यू के अंदर बड़ी कुछ मजाका खेज़ बातें की। एक बात तो उन्होंने कहा कि दर्जनों लोग नैब की हिरासत में हलाक हो चुके हैं। इसका मतलब है यार, आप लोग बिल्कुल अच्छी रिपोर्टिंग नहीं करते। नैब की हिरासत में दर्जनों लोग हलाक हो गए और आप में से किसी ने आज तक रिपोर्ट तक नहीं किया। डार साहब को जाके BBC के ऊपर बताना पड़ा कि नैब की हिरासत में दर्जनों लोग हलाक हो गए।
میرا خیال ہے چیئرمین نیب کو بھی اس کے اوپر کوئی ایکشن لینا چاہیے, کوئی انکوائری کروانی چاہیے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں. ڈار صاحب کو بلا کے پوچھ لینا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں, کوئی ایک بندے کا بتا دیں جو ادھر ہلاک ہوا یا کبھی زخمی بھی ہوا. تو مطلب اتنے بڑے فورم پہ بیٹھ کے اس قسم کی بات کرنا اور ہیومن رائٹس وائلیشن اور کیا چیزیں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب انہوں نے بالکل سب چیزوں کو یہاں کا جو پورا نظام ہے, چاہے وہ عدالتی نظام ہے یا صحافت کا طریقہ ہے, اس سارے کو نل کر دیا. جو انہوں نے کہا کہ جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے پاکستان کے اندر, اچھا وہ بھی نفی ہے اس چیز کی جو ان کے اپنے نام میں اپنے ٹیکس ڈکلیریشن میں ہے. بی بی سی والا ہم سے رابطہ کرتا تو ہم ہی اس کو ان کی جو ایف بی آر کی ڈکلیریشنز ہیں وہ بھیج دیتے, یا ان کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جو چارج شیٹ ہوئی ہوئی ہے, یہ میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں چارج شیٹ, یہ چھوڑی جاؤں گا آپ کے پاس, آپ پوچھ لیجئے کہ ان سے. انہوں نے کہا جی میری صرف ایک پراپرٹی ہے جس کے اوپر حکومت نے قبضہ کر دیا. وہ ان کا گھر ہے گلبرگ لاہور میں, ہاؤس نمبر 7, جو ان کے پروکلیمڈ اوفینڈر ہونے کے بعد جو ایک سی آر پی کے ضابطہ فوجداری کی 87-88 کی کارروائی ہوتی ہے, وہ پوری ہو چکنے کے بعد وہ باحق سرکار ضبط کر لیا گیا, اور اس کے بعد اس میں حکومت پنجاب نے پناہ گاہ بنائی. اچھا اس کے علاوہ بھی ان کی جو پراپرٹیز ہیں جو انہوں نے وہاں بی بی سی میں نہیں بتایا, یہاں پہ اسلام آباد میں ہی یہاں پہ ان کا ملوٹ ایک جگہ ہے, وہاں 6 ایکڑ ان کے پاس زمین ہے ان کے اپنے ڈکلیئرڈ ایسٹ کے مطابق. ڈی ایچ اے فیز 4 میں ایک گھر ہے, ہاؤس نمبر 159F. اسی طرح سے موزہ ببتیاں میں 2 کنال 18 مرلے جگہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الفلاح ہاؤسنگ سوسائٹی لاہور ہے اس میں 3 پلاٹس ہیں. 2 کنال کا پلاٹ پارلیمنٹرین انکلیو اسلام آباد میں ہے. ایاز بلڈر کے پروجیکٹ کے اندر ان کے 2 کنال کا پلاٹ ہے. سینٹ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک پلاٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی 8 گاڑیاں ہیں جس کے اندر لینڈ کروزر ہیں, کرولا ہے, مرسیڈیز بینز لینڈ کروزر. یہ ان کی پاکستان کے اندر کی پراپرٹیز ہیں جو یہ چارج شیٹ ہے ان کے اوپر جس کا جواب نہیں دے رہے اور مفرور ہوئے ہوئے. اس کے بعد ایک پوری تفصیل ہے کمپنیز کی, یہ حجویری ہولڈنگ, حجویری متاربہ مینجمنٹ کمپنی, ایچ ڈی ایس سیکیورٹی, سی این جی پاکستان, گلف انشورنس, کچھ کمپنیاں ان کی ہیں اور کچھ کمپنیوں کے اندر ان کی شیئر ہولڈنگ ہے. اس کے بعد دبئی میں ان کی جو پراپرٹی ہے, ایک فلیٹ ہے اجمیری ولا ایمریٹس ہل پہ, دوسرا ہے پام جمیرہ میں اپارٹمنٹ. یہ ان کے ریفرنس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی زبانی بات نہیں کر رہا. گاڑیاں ہیں, بینٹلے ہے, مرسیڈیز ہے, براک ہولڈنگ میں انویسٹمنٹ ہے, دارالنیان کے اندر انویسٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں جو جس میں ایک اکاؤنٹ میں 5.5 ملین کا ان کا بیلنس ہے جو ان کے اپنے نام پہ ہے, ایک اکاؤنٹ میں 500,000 کا درہم کا بیلنس ہے, ایک اکاؤنٹ میں 3,20,000 کا بیلنس ہے. تو یہ سارے ان کے ایسٹس ہیں جو انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس تو صرف ایک گھر ہے, جس طرح وہ کیلبری کوئن نے کہا تھا کہ میری پاکستان تو کیا دنیا میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے, اس طرح انہوں نے فرما دیا. اور ان کا پورا جو چارج شیٹ ہے یہ یہاں پہ ہوئی ہے نیب کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, اور یہ والی جو چیز تھی یہ جے آئی ٹی کا حصہ تھا, جے آئی ٹی میں یہ چیزیں سامنے آئی تھی. اب یہ ساری چیزیں یہ کیوں کر ہو رہا ہے, یہ اس وقت بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ ہے. بڑی ڈیسپریٹ ایفرٹ میں شاید کسی کے حکم کے اوپر ہی بی بی سی چلے گئے تھے, اور جو لوگ کل میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا تو اس نے کہا جی کہ میں بڑا عرصہ ایڈوائز کرتا رہا صحافت کی چیزوں کے اوپر, تو میری ایک ایڈوائز ہے کہ ہارٹ ٹاک پہ کبھی نہ جائیں یا وہاں پہ انٹرویو کبھی نہ دیں. تو انہوں نے شاید وہ غلطی کر دی. یہ ڈیسپریٹ ایفرٹ کیوں ہے, یا اس وقت جو یہ پورا ایک پی ڈی ایم کی صورت میں پورا ایک ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی جا رہا ہے. ملتان میں بھی ٹوٹل 6-7 ہزار لوگ جمع کر سکے, اسٹیڈیم بعد میں جا کے آکوپائی کیا, اور اس کے بعد آکوپائی کرنے کے بعد واپس گھنٹہ گھر میں آ گئے, اور وہاں پہ کچھ لوگ جمع کر کے ایک جلسہ بلکہ جلسی کی. اب لاہور میں جلسی کرنے جا رہے ہیں. وہ تو ایک بڑا الگ ٹاپک ہے کہ کس طرح سے لوگوں کی زندگیاں, اپنے کارکنوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال رہے ہیں. لیکن ہمیں دیکھیے اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ ملک اس وقت بہتری کی طرف جا رہا ہے. تمام اکنامک انڈیکیٹرز بہتری دکھا رہے ہیں. جس حالت میں ہمیں فائنانس ملا تھا اس سے بہت بہتری کی طرف ہے, اور یہ عالمی ادارے اس چیز کو مانتے ہیں. چاہے وہ ہمارا
ایکسپورٹ ہو جو اپورڈ ٹرینڈ ہے اس کا پرسنٹ بڑھ چکی ہے ایکسپورٹ پاکستان کی. فیصل آباد میں آپ جا کے دیکھیے اس وقت جو ایکسپورٹر ہے اسپیشلی وہ خوش ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو چکا ہے, فورن ریزرو بڑھ چکا ہے. بڑی ایک تفصیل ہے. یہ چیزیں ساری بہتر ہو رہی ہیں اور یہ اس میں ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ کس طرح سے پچھلی کووڈ کی ویو میں سب کے تعاون سے بڑی بہتر طریقے سے ہم اس سے بچ سکے. جتنا نقصان باقی ملکوں میں ہوا اس کی نسبت پاکستان بہت بہتر حالات میں تھا. اور اب ہم ایک بڑے دوبارہ سے امتحان میں جا رہے ہیں اور وہ ہے کووڈ کی سیکنڈ ویو. اسلام آباد میں بھی کل ایک اور سٹیپ لیا گیا ہے. تمام یہاں پہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ بھی بند کر دیے گئے ہیں, صرف ٹیک اویز الاؤڈ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو بہت اوپر جا رہی ہے اور اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ اپنی رسپانسبلٹی دکھانی ہے, ذمہ داری دکھانی ہے. کووڈ سے بھی ہم نے پوری طرح سے لڑنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, اس سے ساتھ ساتھ بزنس کو بھی بچانا ہے. بیکاز پاکستان ان 2 ملکوں میں شامل ہے جو کووڈ کے باوجود جس کا جی ڈی پی پلس میں ہے, مائنس میں نہیں گیا چائنا کے بعد. تو یہ بھی ایک چیز ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اور اس سب میں جو سب سے بڑی ایک یہ جو ڈسرپشن ہے وہ ڈسرپشن یہ ہے کہ آپ لارج پبلک گیدرنگ کر رہے ہیں اور جب وہاں سے فیل ہو رہے ہیں تو مختلف چیزوں میں جا رہے ہیں. تو یہ ساری ڈسرپشن بیسیکلی اپنی ناکامی کو جو صاف نظر آ رہی ہے کہ عوام آپ کو بھول چکے ہیں. آپ نے اپنا پوری طرح سے دیکھ لیا کہ کتنی آپ کی ریلیونس ہے, چاہے وہ آپ کا گلگت بلتستان کا الیکشن ہو. آج وزیر اعظم صاحب وہاں پہ کابینہ کی حلف برداری کے لیے گئے ہوئے ہیں. جتنا آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ عوام کا سپورٹ ملا وہ اس چیز کا آئینہ دار ہے کہ ابھی بھی پی ٹی آئی سب سے پاپولر پارٹی ہے. اب اسی چیز کو نگیٹ کرنے کے لیے اس طرح کی بہت ساری ناکام کوششیں ہیں. یہ بھی ایک کوشش ہے, پی ڈی ایم بھی ہے. ہماری صرف یہ ہے کہ, اور میں سمجھتا ہوں شہری بھی بڑا اس وقت ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. بہت کم تعداد میں ایسے پبلک گیدرنگ میں جا رہے ہیں جو بڑی اچھی بات ہے. ہم نہیں چاہتے کہ آگے بھی کریں. ان کو کوئی پلیٹ فارم دے دیتے ہیں, کسی جگہ ممبر پہ کھڑے ہو جائیں, سارا دن بولتے رہیں, جو برا بلا ہمیں کہتے رہیں, لیکن عوام کی زندگیاں خطرے میں نہ ڈالیں. جی شکریہ بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کی جو پریس کانفرنس تھی, جیسے بیرسٹر صاحب نے فرمایا کہ مین اس کا پرپز یہ تھا کہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سی بدقسمتی تھی پاکستان کی جو ہوئی جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر مسلط ہوئے, اور ان کو عادت پڑی تھی یہاں پر مل جل کے چند ایک صحافیوں کے ساتھ مل جل کے کویسچن فیڈ کر کے کٹ کر کے انٹرویو کرنے کی. ان کو کیا پتہ تھا کہ سٹیون سیکر جو 56 سال کا ایک جوان ہے, کیپریکارن ہے, اس کی میرا خیال ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا بھی نہیں پتہ تھا. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھنے پہ وہ جو مریم صفدر صاحبہ اکثر فرماتی ہیں ٹانگیں کانپ جاتی ہیں, ان کو شاید اندازہ نہیں ہوا کہ ٹانگیں اس طرح کانپتی ہیں. اگر کل مریم صاحبہ ذرا کسی کو بھیجتی ہیں اور اسحاق ڈار صاحب کا پاؤں پکڑ کے کوئی دیکھتا نیچے سے یا گھٹنا, تو پتہ لگتا کہ ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں اور ٹانگوں کے اوپر سے پسینہ کیسے گرتا ہے. تو وہ کل قوم نے مظاہرہ دیکھا. لیکن اس میں جو سب سے تکلیف کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھلے کرپٹ ہیں, مجرم ہیں, چور ہیں, لیکن ہیں تو آخرکار پاکستانی. جب یہ انٹرنیشنل میڈیا پہ رونا تو یہ رونے گئے تھے کہ پاکستان میں ہمیں میڈیا نہیں ملتا, ہمیں پاکستان کا میڈیا کور نہیں کرتا, ہمیں بات نہیں کرنے دی جاتی. تو جس ملک کے یہ باسی ہیں, جہاں کا قانون اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, جہاں پہ انہوں نے پناہ لے رکھی ہے, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آرمی چیف پہ حملے کرتے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے آئی ایس آئی کے ہیڈ پہ جو ہے حملے کرتے ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم پہ حملے کرتے ہیں, پاکستان کی نیب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں پہ درجنوں لوگ مار دیے گئے ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے یہ پاکستان کے وزیر اعظم کو فاشسٹ کہتے ہیں, جو بہت دیر سے ہمارے جو دشمن ملک ہیں وہ لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ایک فاشسٹ سٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے. اور 2000 سے لے کے آنورڈ آپ نے دیکھا کہ 2 دہائی انہوں نے یہ کوشش کی اور اب انہوں نے ناکام ہو کے اس بات کے اوپر گھٹنے ٹیک دیے, جس کا کریڈٹ پاکستان کے میڈیا کو جاتا ہے, جس کا کریڈٹ پاکستان کی افواج کو جاتا ہے. اسحاق ڈار نے کہا نیب حراست میں درجنوں ہلاک ہوئے, چیئرمین نیب کو ہلاکتوں کا نوٹس لینا چاہیے. وزیر اعظم کے معاونین خصوصی اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں. خبروں کا سلسلہ جاری ہے, وقت ہوا ہے ایک بریک کا. سما کے ساتھ رہیے.